फैसल भाई दी ग्रेट, फैसल चौधरी राइट? यस फैसल चौधरी। ये मीरपुर और जम्मू कश्मीर साइड पे ये चौधरीयों का क्या सीन है? चौधरी तो ज़्यादातर पंजाब में होते हैं राइट? लेकिन ये जम्मू में भी हैं उसमें। अच्छा। ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, जम्मू रीजन बेसिकली पंजाब के बिल्कुल आते साथ ही, तो उसमें ये तकरीबन जम्मू में है, राज्य भी हैं, चौधरी भी हैं। बल्कि ये माइग्रेट हुए हैं पंजाब से क्या? नहीं बेसिकली हाँ, हमारा जो है ना जो है फैमिली ये पंजाब से ही हुई है माइग्रेट ने तकरीबन 100 साल या इससे ऊपर ही हो गया होगा शायद ना। तो जहाँ तक मुझे इसका पता है हिस्ट्री का ना, तो उधर से वो संधू थे, वो फिर इधर आके जाट और फिर चौधरी इस तरह से। जम्मू और कश्मीर बेसिकली 2 इलाके हैं राइट? बेसिकली ये 3-4 बनते हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इंडिया में आता है लद्दाख रीजन है। हाँ। तो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं ना, तो लैंडस्केप्स हैं, जो खूबसूरती है, जो सीनरी है, जो नॉर्मली कश्मीर जहन में आता है, तो जम्मू में भी वही सीनरी और वही है या थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है, थोड़ी सी सीनरी डिफरेंट है, मौसम का फ़र्क है? नहीं, यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा। कश्मीर में ये सीन है, खूबसूरती तो थोड़ी ज़्यादा है उधर, क्योंकि चश्मे और बड़ी ग्रीनरी और बड़ी अच्छी लैंडस्केप। जो जम्मू में आ जाता है कोटली, मीरपुर, बिम्बर और इंडिया वाली साइड में आ जाता है जम्मू जो शहर है, ये थोड़ा सा आप कह लें गर्म है। तो ये पाकिस्तान स्टाइल ही है, जैसे जेलम या पोठहार जो रीजन है इसी से मिलता जुलता रीजन है। और ड्राई रीजन है या ये भी थोड़ा सा ग्रीन है? नहीं ग्रीन है इतना नहीं, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह कश्मीर है, या जिस तरह का इस्लामाबाद है इस तरह का ग्रीन है जम्मू जितना है। बिल्कुल इतना है। ये तो काफ़ी ग्रीनरी है, हमें बड़ी बहुत लगती है ये ग्रीनरी। नहीं, मीरपुर तो अच्छा खासा है माशाल्लाह, उधर तो आप जाएँ मतलब आएँ, बल्कि अगस्त में तो वो होता है पीक पे, उसमें डैम जो होता है फिल मतलब हो जाता है मुकम्मल, वो बड़ी अच्छी ग्रीनरी और ठीक ठाक उसमें। आपकी पैदाइश कहाँ की है? मीरपुर की है वैसे। मीरपुर के साथ ही हमारा शहर एक और है बिम्बर, हाँ, और अगट्ठी उधर ही बीच में। तो आपसे मैं थोड़ा सा हम बिहाइंड द सीन थोड़ा बात कर रहे थे ना कि यू आर वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल in the freelancing industry and that was quite a revelation. बिल्कुल ऐसे। तो when did you start your freelancing journey? 2006 में बेसिकली फ्रीलांसिंग इस तरह कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट था हमारा यूके का। हाँ। और ई कॉमर्स वेबसाइट थी 2006 में ना, तो वो मेरा फर्स्ट था 25,000 रुपये का उस वक्त ना। उसके बाद जब वो 25,000 जो कैश आई पास, तो मुझे समझ आई कि अच्छा ये तो नॉर्मल जिसकी पे है उससे तो अच्छा खासा है। तो वहाँ से एक मेरा ना हंटिंग का मशीन हुआ, स्टार्ट हुआ कि ऑनलाइन भी ये प्रोजेक्ट होंगे। उस तो इंटरनेट स्पीड थोड़ी हमारी लिमिटेड थी उधर मीरपुर में, लेकिन फिर भी ई लेंस थी, गेट एक ऑर्डर होती थी एक साइट, वो बाद में मर्ज होगी थी फ्रीलांसर्स में। वो अच्छी साइट्स थी, उन पे फिर मैंने काम स्टार्ट मैंने किया। फिर उसके अलावा एडसेंस का मुझे पता चला 2007 में, उस पर आ गया मैं। फिर शटरस्टॉक का भी 2007 में मैंने उस पर एज ए कंट्रीब्यूटर मैंने साइन अप, उस पर भी मैंने स्टार्ट मतलब किया काम। तो आफ्टर 4 ईयर मुझे समझ आई कि हाँ उस पर इस्टेब्लिश हो चुका था मैंने। तो जब मेरी डिग्री तकरीबन ख़त्म हुई 2008 में, जो BSc थी, वो तब तक मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा था। आप पैदा भी जो है उसी रीजन में, हाँ, पढ़ाई भी सारी वहीं पर की राइट? और ये जो आप ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट पहला बता रहे हैं यूके का, तो ये आपको मिला कैसे? मतलब कि आप फेसबुक तो उस वक्त, मैं उसका बताता हूँ कि उस वक्त ये सीन हुआ कि हमारा एक प्रोजेक्ट था सेमेस्टर का। हाँ। उसमें हमें सर ने एक दिया एक टास्क के ई कॉमर्स की बनानी है साइट ने PHP में। नहीं, लेकिन बड़ी अजीब बात है उस वक्त ई कॉमर्स का ये इवन लफ्ज, हाँ वो बड़ा कम था ऐसे ही। तो सर ने हमें बताया PHP में ना आपने एक बनानी वेबसाइट हो शॉपिंग की ना। हाँ। वो पे हमें आता ही नहीं था ना, इतना उन्होंने हमें सिखाया हुआ था। लेकिन मतलब ये अच्छी चीज़ थी कि मैं इंटरनेट पे बार बार सर्चिंग करते करते आखिर का मुझे ये समझ आ गई कि PHP और MySQL की कनेक्टिविटी। उसके बाद फिर मुझे मिला स्क्रिप्ट एक जो ई कॉमर्स का था, उसमें तो हर चीज़ थी, उसकी बैक एंड फ्रंट एंड। वहाँ से मैंने उस पर जब मैंने किया काम तो मुझे समझे अच्छा इस तरह होता है काम ना, कि बैक एंड है, फ्रंट एंड है, पेमेंट मेथड, ये मतलब वो मुकम्मल चेकआउट हो गया सिस्टम, हर चीज़ थी उसमें। तो वो मेरा सेमेस्टर जब ख़त्म हुआ तो तब तक मेरा एक दोस्त था यूके में, उसको वो मैं दिखा रहा था कि ये चेक करो, मैंने ये साइट फ्री के सर्वर पे अपलोड भी मैंने उस वक्त की ना।
تو اس نے وہ دیکھی تو اس نے کہا یار بڑی زبردست ہے, یہ تو بڑی اچھی سائٹ ہے, ہمارے ادھر تو اچھا خاصا اس طرح کے ہیں. اس نے پھر اپنے ایک دوست کا میرا فرسٹ ایک دیا مجھے پروجیکٹ دیا, تو اس کو میں نے جب یہ ریٹ بتایا 25,000 تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے. ان کے لیے ظاہر ہے وہ پاؤنڈ میں تھا, تو وہ جو میری فرسٹ تھی جو ہے ویب سائٹ تھی. اس کے بعد پھر مجھے سمجھ آئی کہ مطلب کام ہے. پھر مجھے ای لینس کا پتہ چلا, اس پہ آ گیا میں, پھر اس پہ میرے اچھے پروجیکٹس تھے. تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر او ڈیسک آیا 2009-10 میں آیا تھا میرے خیال میں. لیکن جب آپ گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہو نا ان دا لاسٹ ایئر, آپ مارکیٹ کو بھی دیکھتے ہو, یار میں نے جاب کرنی ہے, میں یہاں سے فارغ ہوں گا. تو مثال کے طور پر اگر آپ کا جو ہے کمپیوٹر سائنس تھا تو ظاہری بات تھا آپ کا یہ تھا کہ یار میں نے کسی بڑے سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرنا ہے یا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کھولنا ہے فار دیٹ میٹر. تو وہ آپ نے کبھی جاب کی, آپ کو کبھی موقع ملا کسی بھی کارپوریٹ میں کمپنی میں یا کسی بھی چھوٹی موٹی کمپنی میں, یا جب آپ نے دیکھا کہ یار میں نے ای کامرس کی ویب سائٹ بنا لی اور ریلائنس بھی ڈسکور کر لیا اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیلف امپلائڈ والی جرنی شروع ہو گئی؟ اچھا اس میں ایک چیز تھوڑا بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت 2007 میں میرے ایک سینئر ہوتے تھے, اس نے ایک سافٹ ویئر کمپنی اسٹارٹ اس وقت کی. اس نے مجھے ایک آفر کی کہ جاب کی, لیکن اینڈ ہوئی وہ آفر جا کے پرسنٹیج پہ نا, میں 35% پہ, وہ پھر تھا 65 پہ نا. ای لینس پہ ہمارے پروجیکٹ آتے تھے لمیٹیڈ نا, وہ صرف مجھے ہی آتے تھے ظاہر ہے. تو وہ بندہ کیا کرتا, اس کے لنک اچھے خاصے تھے UAE میں. اس وقت ہم نے پھر ٹریول ایجنسیز کی سائٹس تھی, وہ اچھی خاصی ہم نے پھر اس ٹائم پہ بنائی. میرے خیال میں کوئی 50 سے اوپر تھے. اس کے علاوہ نیوز کی تھی جو وہ سائٹ تھی, ابھی بھی شاید وہ اگر چاہ رہی ہیں, میرپور نیوز, جیلم نیوز, جذبہ گجرات کی اچھی سائٹ ہے. وہ پھر ہم نے ایڈ سینس کا ابھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا, اس پہ اچھا خاصا ہمارا کام پھر چلتا رہا نا. تو آہستہ آہستہ پھر وہ جاب تو وہ نہیں تھی, لیکن یہ پرسنٹیج پہ آفس میں ہم لوگ مطلب کام پھر کرتے تھے. 2009 میں پھر میں میرپور یونیورسٹی میں میری جاب ہوگی ایز اے پروگرامر. تو وہ جسٹ اس لیے تھا کہ والدین کی ایک ہوتی ہے خواہش کہ گورنمنٹ جاب ہو بچے کی. تو وہ جاب ابھی بھی ہے یا ابھی تک چاہ رہی ہے؟ ابھی میں ادھر مینیجر ہوں بزنس انکوبیشن سینٹر کا. میرا کام ہوتا ہے اسٹارٹ اپس, ان کی فنڈنگ, ان کو آگے لانچنگ, ان کو آگے مطلب لے کے جانا, رجسٹریشن وغیرہ, ایسا کام ہے میرا. تو کیا کیسے پرفارم کر رہے ہیں وہاں کے بچے کہہ لیں یا انٹرپرینورز کہہ لیں جو کہ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز اینڈ کو فاؤنڈرز ہیں؟ اچھا وہاں پر نا زیادہ تر وہاں پر یہ سین کلچر ہے فری لانسنگ کا. جب پورے پاکستان میں زیرو تھا نا, اس وقت میرپور ٹاپ پہ تھا. اب فائیور اوپن کرتے تھے, وہ ٹاپ ریٹڈ یا اس کے ہائی ریٹنگ کے سیکشن میں نا سارے بندے ہی میرپور کے ہوتے تھے. ادھر اتنا اسکوپ تھا. پاکستان کا جو فرسٹ سپر سیلر وہ بھی ادھر کا میرپور کا تھا, وہ ٹاپ ریٹڈ سیلر وہ بھی ادھر کا تھا. تو وہ لوگ اسٹارٹ اپس میں اتنا وہ نہیں تھے وہ لوگ نا. ابھی بھی مطلب کم ہی ہیں لوگ. تو اسٹوڈنٹ اچھے ہیں ادھر کے, ابھی وہ آہستہ آہستہ اپنی کچھ ابھی کمپنیاں رجسٹر ابھی کر رہے ہیں, اس پہ ابھی لوگ آ رہے ہیں نا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جو یہ فری لانسنگ کا کلچر ہے, جو سر آپ نے بتایا کہ پہلا سیلر یا ٹاپ ریٹڈ سیلر بھی ہوئی تھے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ ریزن تھا کہ ان کو ہم نے یہ چیز سکھائی. اچھا اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ان کو بیسیکلی میں نے اسٹارٹ میں کیا. اصل میں مجھے اسٹیمرنگ کا بھی ایشو تھا نا بولنے میں, لیکن میں نے کہا کہ نہیں سکھاتے ہیں. کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ کچھ ایسی ریزن تھی کہ میں نے کہا نہیں باقیوں کو بھی سکھائیں. تو میں نے ہر چیز ان کو سکھا دی جو تھے ٹریڈ سیکریٹ سے. ہر مطلب جو یہاں پر ہر بندہ وہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہ چیز بتا دی تو اگلے کو بھی سمجھ آ جائے گی, وہ بھی میرے آ جائے گا کمپٹیشن میں. وہ میں نے ہر کسی کو بتا دی کہ آپ نے فائیور کے ریکمینڈڈ جو پیج پہ کس طرح آنا ہے. تو اسی طرح فائیور والوں سے ہی میری بات ہوئی 2013 میں. تو ان کو بھی تھا کہ یہی تھا, ایک ہی شہر سے اتنے لوگ, وہ سارے ہی فرسٹ پہ تھے. ان سے پھر ہوئی میری اچھی سلامت, اور پھر میں نے 2014 میں فائیور آفس کا ادھر وزٹ بھی کیا نیو یارک میں. بڑا اچھا رہا ان کے ساتھ, اور ان کے لیے بھی میں نے پھر کیا کام وغیرہ. ٹھیک. آپ شٹل اسٹاک کا ذکر کر رہے تھے, یہ شٹل اسٹاک بیسیکلی کیا چیز ہے, ہاؤ ڈز دس ورک, اور کیا بلا ہے؟ کیونکہ میں نے یوز کی ہیں اپنی بزنس میں, لیکن میں آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اصل میں ہاؤ ڈز دس ہول تھنگ ورکس. بیسیکلی یہ اسٹاک فوٹوگرافی اس کو ہم کہتے ہیں. اسٹاک فوٹوگرافی میں یہ سین ہے کہ
होती बाइंग सेलिंग होती है ना. आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, आपने अच्छा फ़ोटो अगर बना लिए, एक मार्केट प्लेस है जैसे शटरस्टॉक आपने अभी भी लिया नाम, आपने उस पर अपलोड उसको करना है. ठीक है, कोई भी जो बायर है उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसको परचेज़ उधर से कर लेगा और आपको उसकी मिलती है रॉयल्टी. और एक ही फ़ोटो मल्टीपल होता है डाउनलोड ना, उसमें सिर्फ ये नहीं फ़ोटोज़ नहीं है, आप वेक्टर भी कर सकते हैं और वीडियोस भी हो सकती हैं और म्यूज़िक आपका वो भी आप अपलोड उधर कर सकते हैं. तो अच्छा खासा आपके पास होता है मार्जिन है. तो 2007 में मैंने स्टार्ट इस पे काम किया था, लेकिन 2014 तक मेरी बिल्कुल सेल लिमिटेड थी ना. रीज़न ये थी कि उस अपलोड ही तकरीबन 100+ थे उसमें बस. तो DSLR मैंने लिया 2008-9 में, लेकिन उसको मैंने इतना यूज़ उस टाइम पे नहीं किया कि अपलोडिंग के लिए. तो 2015 में मुझे एक और क्लिक हुआ कि एक ग्रुप मैंने किया ज्वाइन शटरस्टॉक का थाईलैंड का. तो वो लोग अपनी इनकम जो शो कर रहे थे अच्छी खासी थे. वो जो 5-6 ईयर में मैंने जो DSLR से जितने फ़ोटोज़ मैंने खींचे हुए थे वो फिर मैंने अपलोड कर दिए सारे. तो वहाँ से समझ आई कि इसकी सेल अच्छी खासी है. किस किस्म की वीडियोस आप अपलोड किया करते थे उस वक्त? मेरी ज़्यादातर बनती थी जो वाइल्ड लाइफ की थी, नेचर की थी, और ये कह लें फूड की कह लें उसकी थी. और ये सारी आप वहीं जम्मू और कश्मीर के रीजन में किया करते थे या क्या? यहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर, रावलपिंडी, बल्कि UK का चक्कर था, उधर से भी न्यूयॉर्क में थी, उसकी भी अच्छी खासी फ़ोटोज़ थी मेरी. तो वो अच्छी खासी सेल होती थी उधर. और ये आपने एक वेक्टर का लफ्ज़ यूज़ किया बीच में कि आप ये स्टॉक फोटोग्राफी और इमेजेस और वेक्टर और म्यूज़िक, ये वेक्टर क्या चीज़ है? वेक्टर बेसिकली होता है ग्राफिक्स स्केलेबल ना. हाँ. अब जैसे कोई लोगो हो गया, हाँ, कोई बैनर हो गया, कोई आइकन हो गया. अब जैसे लोगो हो गया CK का. अब CK के हम लोग 20-25 वेरिएशंस हम लोग क्रिएट करते हैं और वेक्टर फॉर्मेट में एडिटेबल होती है वो, तो अपलोड कर देते हैं हम लोग शटरस्टॉक, एडोबी स्टॉक, iStock पे. तो वहाँ पे जिसको ज़रूरत होती है, जैसे फाइवर पे मतलब जो लोग हैं अगर उनको ज़रूरत है वो भी करते हैं उसको डाउनलोड, वो भी यूज़ करते हैं उसको. तो अभी भी आपकी जो ये कह लेंगे स्टॉक फोटोग्राफी अभी टीम बना ली है या अभी भी साइड पे चल रहा है, क्या हो रहा है उसमें? अभी टीम है हमारी ना. अच्छा. तकरीबन 8-10 लोग हैं जो इसी पे होते हैं हमारे. उनका अभी कुछ लोग वीडियोस पे हैं, कुछ फ़ोटोज़ पे हैं, तो वो लोग काम वगैरह करते हैं. और अपलोडिंग के लिए 1-2 बंदे हैं, वो उनका काम है रेगुलर अपलोडिंग है. लेकिन इसमें आपने कोई अपने लिए कैटेगरी डिफ़ाइन की है कि भाई अगर फैसल ने काम करना है या फैसल की टीम ने काम करना है तो वो फूड फोटोग्राफी करेगा या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करेगा, या मिसाल के तौर पर किसी रियल एस्टेट के सेक्टर की करेगा, यानी इट्स लाइक यू आर ऑल ओवर द प्लेस और हर किस्म की जो है आप स्टॉक इमेजेस डाल रहे हैं? मैं जब शुरू में तो मैं अपलोड उस पर कर रहा था यही रैंडम. अभी मेरे पास जो भी थी अपलोड हाल, लेकिन उससे ये सीन था इनकम हमारी अच्छी खासी लो थी. फिर समझ आई कि हर वेबसाइट जो है जैसे शटरस्टॉक होगी, हर वेबसाइट आपको एक बताती है ट्रेंड, बताती है कि अगस्त में ना ऑप्शन आएगा आपके पास जो बैक टू स्कूल का. तो वो बैक टू स्कूल के इमेजेस आप जुलाई में अपलोड आप करना स्टार्ट कर दें. अभी हमें बताया गया कि रियल स्टेट का काम चल रहा है, अभी हमने रियल स्टेट के अपलोड कर दिए ऑलमोस्ट ना. इसके बाद कोविड में ये था हेल्थ एंड फिटनेस के थे, तो वो अच्छे खासे थे. और इंडोर हेल्थ जो थे गैजेट्स थे उसका था ऑप्शन. तो हर वेबसाइट आपको ना हर महीने वो बताती है कि इस चीज़ का शूट जो आपका ये सेल होगा, वो शायद आप अगर फ़ोटो की फॉर्म में, वीडियो में या शायद वेक्टर में तो अपलोड कर सकते हैं उसको. मतलब ये कि आपकी कैटेगरी जो है वो ट्रेंड है बेसिकली ट्रेंड. आपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है, ये नहीं कि मैंने रियल एस्टेट का कर लिया है तो मैं अब जो है सारी ज़िंदगी रियल एस्टेट की फ़ोटोग्राफी करूँगा, मैं ट्रेंड्स को फॉलो करूँगा. ऐसे बिल्कुल. अगर एक ही फील्ड में तो वो फिर आप हो जाते हैं लिमिटेड. अर्निंग एक लेवल पे आके रुक जाएगी आपके. $500 या 1000 पे आके स्टॉप लग जाएगा बस. अच्छा, इसमें जो अर्निंग का मॉडल है वो क्या है? इसमें परसेंटेज होती है. आपको कुछ वेबसाइट पे करती 30%, कोई 40, कोई 60 भी हैं.
جیسے شٹر اسٹاک آپ کو پے کرتی ہے 30%. کہ آگے بائر کے لیے بھی ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں نا. جیسے انہینسڈ ماڈل ہے, اس میں اگر ایک امیج اگر $100 کی بکتی ہے تو آپ کو ملتے ہیں $30. لیکن $1 کی اگر سیل ہوتی ہے, اگر ان کا ایک اور اگر بائر کے لیے کہہ لیں کہ بائنگ آپشن ہے اگر $1 کا بھی, تو اس میں پھر آپ کو وہ پھر ملتے ہیں سینٹ میں ملتے ہیں. آج تقریباً آپ بتا رہے تھے کہ کچھ 10 سینٹ پر امیج کچھ اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے ایسے. بالکل یہ بنا ہوا ہے شٹر اسٹاک کا. ایڈوبی اسٹاک کا تقریباً بنا ہوا ہے $1.5 تک ہوتا ہے ان کا. آئی اسٹاک کا بھی ڈفرینٹ ہے, اس کی بھی اصل میں ہوتی ہے, ان کی ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا. جیسے آئی اسٹاک کی یہ سین ہے, اس نے ڈفرینٹ کمپنیز کو اپنی APIs دی ہوئی ہیں. جیسے کینوا کو انہوں نے دیا ہوا ہے. کینوا میں کوئی بناتے ہیں بینر, آپ اس بینر میں کوئی امیج یوز کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ کے لیے تو فری ہے. لیکن بیک اینڈ پہ کینوا, شٹر اسٹاک یا گیٹی کو کچھ نہ کچھ وہ سینٹ میں وہ چیز اگر دیتا ہے ان کو نا, کوئی پیمنٹ وغیرہ, تو وہ پھر آپ کو جا کے ملتی ہے پیمنٹ. اور ایک بائر کے پرسپیکٹیو سے اگر مثال کے طور پہ میں کوئی پروجیکٹ کر رہا ہوں اور مجھے اس پروجیکٹ کے لیے فوٹوگرافی چاہیے, تو میں جو شٹر اسٹاک یا جو ایڈوبی اسٹاک ہو گئے, ان پر میں کیا منتھلی کوئی فیس دوں گا ایز اے بائر لینے والا؟ ہاں جی, آپ کے پاس آپشن ہے. ایجنسی ہے نا اگر آپ کی ایڈورٹائزمنٹ, تو پھر آپ کے لیے یہ بیسٹ ہوتا ہے منتھلی ان کا ایک پیکیج لے لینا. اس میں کیا ہوتا ہے 750 امیجز پلس ویکٹر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اگر تو انڈیویجول آپ کو ون ٹائم ریکوائرڈ ہے, تو اس کا تقریباً ایک اور آپشن آتا ہے کہ 5 امیجز یا مطلب سنگل امیج کا بھی ہے آپشن, وہ آپ اگر وہ آپ بائی کر سکتے ہیں اس میں. اور ملٹیپل ٹائم, ایک فوٹو آپ کا ملٹیپل ٹائم ہوتا ہے بائی ہوتا ہے اس میں. یہ بھی ایک قسم سے فری لانسنگ سے تو ہٹ کے ایک بزنس ماڈل ہے, کیونکہ آپ کو کسی کلائنٹ کے لیے کام نہیں کرنا پڑا. آپ کسی کمپنی کے لیے, بڑی کمپنی کے لیے اپنے ٹائم کے حساب سے, اپنے موڈ کے حساب سے کر رہے ہو. جب آپ کا دل کرے کر دیا, نہیں کر رہے نہیں کرنا تو نہیں کر رہے, اور انکم بھی اسی حساب سے آپ کی اوپر اور نیچے جا رہی ہے. رائٹ, یہ فری لانسنگ کی ایک کہہ لیں کہ اگر ٹائپ ہے, یا پھر اگر آپ فوٹو آپ کھینچ رہے ہیں ہابی کے طور پہ, یا پھر ویسے ہی ٹریولر ہیں آپ کے نادرن ایریا میں یا آؤٹ آف کنٹری بھی, تو آپ کے پاس اچھی خاصی کلیکشن ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کلیکشن کو اپنے لیپ ٹاپ میں رکھنے کے, آپ اپلوڈ کر دیں. میرے خیال میں فوٹوگرافی تو آج کل ہر بندہ کرتا ہے, ہر بندے کے پاس. اور آپ DSLR کیا, اب تو ہر فون میں DSLR لیول کے جو ہیں وہ کیمراز ہیں. آپ آئی فونز اور یہ سیمسنگز اور ہواوے اور اوپو کی اگر بات کریں نا, ان کے کیمرے بڑے نیکسٹ لیول کے ہیں. آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ایزیلی. تو یہ بڑی اچھی ایک آپشن ہے ہمارے لیے اس وقت. اچھا, جو ویسے جو DSLRs آپ یوز کرتے ہیں نا ورسز جو کوالٹی, میں چھوٹے موبائل کی تو بات نہیں کروں گا, لیکن اگر آپ جو ہیں یہ اوپو کے ہائر اینڈ کے موبائل, ہواوے کے ہائی اینڈ کے موبائل, اور سیمسنگ یا آئی فون تو مشہور ہے اپنے کیمرے کے لیے, یہ سیمسنگ, ہواوے اور اوپو کے جو ہائی اینڈ موبائلز ہیں ان کے کیمرے بھی اچھے ہیں. تو اس سے بھی جو آپ فوٹوگرافی کرو گے, اسٹاک فوٹوگرافی, تو وہ بھی ورتھ وائل ہے. مطلب کہ اس لیول کی ان کی سیل ہے اگر آپ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہو. اگین اگر ٹرینڈ چل رہا ہے بیک ٹو اسکول کا, اور ایک بندے نے فوٹوگرافی کی ہے ود اے ہائی ریزولوشن DSLR ورسز اے ہائی ریزولوشن موبائل فون, تو امیج میں تو obviously کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ والے ہیں موبائل والے اسٹارٹ میں یوز کرنے, پھر اس پہ آ جائیں, یا جو ہمارے آئین فون ہیں وہ بھی اسٹاک فوٹوگرافی کے لیے انف ہیں؟ نہیں, ریکمینڈڈ ہے کہ DSLR ہو آپ کے پاس, کیونکہ اسمارٹ فون جتنا بھی آ جائے لیٹسٹ آ جائے, لیکن اس کا جو ہوتا ہے کیمرہ اس لیول کا نہیں ہے جس کا ایک عام DSLR ہوتا ہے نا. تو کیوں اتنی ڈیپتھ, اتنی ریزولوشن وہ چیز نہیں آتی آپ کے پاس. ریزولوشن ہو سکتا ہے ہائی ہو جائے, لیکن وہ ڈیپتھ ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی. آپ اسٹارٹ میں صحیح ہے, انیشیلی اگر آپ کر رہے ہو, ہاں کر سکتے ہیں. آپشن آپ کی سیل ہو رہی ہو ایک قسم سے اور آپ کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, یو شوڈ اپ گریڈ ٹو لائک ا بیٹر ورژن آف دیٹ کیمرا, رائٹ. ایسے جب آپ $100-200 پہ چلے گئے پر منتھ, پھر ریکمینڈڈ ہے کہ آپ آ جائیں DSLR پہ آ جائیں. اپنا بتاؤں میں کہ 2016 میں مجھے سمجھ آئی کہ ڈرون بھی آج کل اچھے اس کی ویڈیوز ہو رہی ہے ڈاؤن لوڈ, تو پھر میں نے اسی وقت پرچیز کر لیا تھا. وہ شارٹ آج تک ہو رہے ہیں, ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں وہ نا.
ان ویڈیوز کی وجہ سے میں پر منتھ تقریباً 18 سے 20 ہزار ڈالر تک پھر میں چلا گیا نا. اگر وہ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں 18 سے 20 ہزار ڈالر پر منتھ پر ایئر پر ایئر. اس کا یہ سین تھا کہ ڈرون کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے کہ اس کی ویڈیوز جو اس ٹائم ہو رہی تھی ڈاؤن لوڈ نا 16-17 میں اچھی خاصی. آج تک آج کل تو مطلب تھوڑا سا سلو ہے اس کا ٹرینڈ نا, لیکن اس ٹائم پہ اچھا خاصا تھا. تو اسی لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ جب آپ کے پاس انکم آ رہی ہے کوئی تو اپ گریڈ ہوں, ڈی ایس ایل آر سے آگے جائیں, ڈرون پہ آ جائیں, آگے اپنی پھر بنا لیں, اپنی اگر ٹیم بنا لیں اور زیادہ اچھی چیز ہے. ویسے ڈیمانڈ کس چیز کی زیادہ ہے, فوٹوز کی یا ویڈیوز کی؟ دونوں کی ایکول ہے. جیسے ویکٹرز کی بھی مطلب اتنی ہے. اچھا جی, اچھے خاصے ہوتے ہیں, ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک ویکٹرز میں. اچھا, مطلب کہ آپ کہیں گے کہ مارکیٹ ان تینوں چیزوں نے پکڑی ہوئی ہے, فوٹوز, ویڈیوز اینڈ ویکٹرز. اور میوزک میں نہیں آیا ابھی تک میں, لیکن اس میں بھی یہی سننا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ڈاؤن لوڈ ہیں. اور این ایف ٹیز بھی بک جاتی ہیں, کیونکہ این ایف ٹیز بھی تو بیسیکلی ایک امیج ہے نا, یعنی اس کے ایک این ایف ٹی صحیح ہے, نان فنجیبل ٹوکن بولتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں, بیکاز دیر از سو مچ کنفیوژن آؤٹ دیئر. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں این ایف ٹیز کو. این ایف ٹی کیا ہے بیسیکلی, ایک امیج ہی ہے نا یا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. این ایف ٹی بیسیکلی اس کو ان شارٹ یہ کہہ لیں ٹکٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹکٹ. اس کی بیک پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہے. جیسے ایئر پلین کا ٹکٹ آپ نے لے لیا دبئی کا, یہ تو نہیں کہ صرف امیج ایک لے لیا اس کا ایک نا, اس کی بیک پہ کیا ہے, اس ٹکٹ کی ورتھ ہے. 50,000 کا آپ نے اگر لے لیا, اگر ایئر لائن نے آپ کو ایک آپشن بھی اگر دی ہے ٹرانسفر کے یا ری سیل کے, تو جب وہ ٹکٹ سارے بک چکے ہیں اس کے, تو آپ کے پاس آپشن ہے وہی 50 والا 1 لاکھ کا آپ اگر بیچ سکتے ہیں. کسی کو ضرورت ہے وہ آپ سے لے گا. اس کو آپ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بلیک مارکیٹ, لیکن اس کو کہتے ہیں ری سیل. بلیک مارکیٹ ڈفرینٹ ہے کہ وہ الیگل ہوتا ہے کام, تو اس میں ری سیل کا آپشن آپ لوگ رکھتے ہیں. تو اگر ری سیل کا آپشن ہے تو الیگل تو نہیں ہوا, تو وہ پھر یہ لیگل ہے, ٹھیک ہے. تو این ایف ٹی بیسیکلی یہ چیز ہے. اور نان فنجیبل ٹوکن یہ ہم لے کے آتے ہیں اس کو جب نان فنجیبل کا مطلب, اور ٹوکن مطلب ٹوکن تو ٹکٹ ہو گیا رائٹ, ایک ٹکٹ جس طرح ٹکٹ ہے ایک چیز, اس کے پیچھے ایک سروس ہے. نان فنجیبل کا بولے ٹچ نہیں کر سکتے کیا؟ اس کو آپ نے بلاک چین پہ اگر لے ہیں یونیک ہے نا, ہر ٹوکن ایک یونیک ہے اور اس کی کوئی اور کاپی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. وہ اگر میں نے پرچیز کر لیا, میں آنر ہوں اس کا. ابھی کچھ میں کہہ لیں کہ ایک اور ایگزامپل ہے اس کی, کہ اگر لوگ ہیں کچھ ایسے جیسے شعیب اختر ہو گیا, جو اس کے ساتھ کچھ اور بھی وسیم اکرم یا ڈفرینٹ فیلڈس کے جو ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولڈ ویڈیوز اگر بیچنا چاہتے ہیں تو وہ بیچ سکتے ہیں. اب جیسے ایک این ایف ٹی پاکستانی ایک لڑکے کا کوئی میم تھی, وہ شاید سیل ہوئی 80 لاکھ روپے کی, شاید میرے خیال میں 80,000 کی. ہاں, تو وہ کیا تھا, ایک یونیک آئٹم تھا نا. وہ چلو کوئی ایک ریئر ایک چانس ہے کہ ایک آدھ ہو گیا, کیا سیل ہو گیا وداؤٹ اینی پروجیکٹ. اب یہ سین اگر نہیں ہے کہ میں ہر روز کارٹون بنا کے اپلوڈ کر دوں اور یہ سوچوں کہ وہ سیل ہوں گے. ہر این ایف ٹی جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی بیک پہ کچھ ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو بھی دیتا ہے فائدہ. میں $300 کا ایک این ایف ٹی پرچیز اگر مطلب کرتا ہوں, تو میں پہلے دیکھتا ہوں اس کی بیک پہ کیا پروجیکٹ ہے. یہ $300 کا میں لوں گا, وہ جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا تو یہ میں 300 کی بجائے 1 لاکھ مطلب ڈالر کا بھی اس کو بیچ سکتا ہوں. جیسے بورڈ ایپ یارڈ کلب تھا, وہ ابھی تک ریٹ اس کا $280,000 مطلب تک بھی مطلب سیل ہوا ہے وہ نا. آپ نے یہاں پر سیلیبریٹی کی مثال دی نا, کہ شعیب اختر, وسیم اکرم, ان اپنی پرانی امیجز, فوٹوگرافی اگر ان کی ہوئی یا ویڈیوز, وہ ایز این ایف ٹی بیچ سکتے ہیں. تو اگر کوئی اس کا خریدار ہوگا تو اس کو اس ویڈیو سے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو شاید یوٹیوب پر بھی کہیں پہ پڑھی ہے, اور اگر پڑھی بھی نہیں ہے تو مثال کے طور پر اگر شعیب اختر کی کوئی ویڈیو ہے 1 منٹ کی اور آپ ایز این ایف ٹی خریدتے ہیں, تو اس میں فائدہ کیا ہے خریدنے میں؟ اس کا یہی سین ہے کہ یہ بلاک چین پہ ہے نا, یونیک ہے. اب میں اگر میں نے پرچیز اگر کر لی تو میں یہ بتاؤں گا آنر ہوں اس کا میں نا. وہ شعیب اختر خود بھی یوز نہیں کر سکتا وہ ویڈیو, یوز کر کاپی رائٹس آپ کے پاس آ جائیں گے. نہیں, اس کا یوز کا نہیں ہے, بیسیکلی آنرشپ کا. اس کی میں اس کا آنر ہوں میں نا.
شعیب اختر پھر نہیں ہے اس کا اونر, وہ اس کا کریٹر تھا یا اس کا پریویس آنر تھا نا, تو اس نے بیسیکلی اس کو کریٹ کیا یا اس کا تھا, لیکن ابھی میں نے اس سے پرچیز میں نے کر لیا آنر میں. تو یہ ایک ٹائپ تھی کہ ہو سکتا ہے اس طرح لوگ اپنے کچھ چیزیں سیل کر سکتے ہیں, لیکن جو 99% جو باقی NFTs ہیں وہ ان کی بیک پہ کچھ نہ کچھ ہے, پروجیکٹ ہوتا ہے. یہ تو میں نے ایک بتا دی, اگر ٹائپ کے کوئی اب جیسے میں ایک ریئل لائف میں کوئی لے لوں, پینٹنگ لے لوں یا کوئی اینٹیک کوئی آئٹم تھا اس طرح کا, تو وہ مجھے کتنے کا ملتا ہے, لاکھوں کا ملتا ہے. ایک پلیٹ اگر کہہ لیں جی مطلب یہ 500 سال پرانی ہے کوئی, ٹھیک ہے, وہ مجھے شاید ملے لاکھوں کی. لیکن اگر میں ابھی کوئی اور پیس اگر دیکھ لوں تو فریش پیس, تو وہ شاید مجھے 100 کا ملے. وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھار انٹیک جو ایسی یونیکنیس ہوتی ہے وہ آپ کی اتنے ریٹ کی بک جاتی ہے اور لوگ اس کو خریدتے ہیں پلیئر کے لیے. میرے پاس پیسے ہیں تو میں جسٹ اپنے کے لیے, یار میرے پاس یہ چیز ہے, میں شعیب اختر کی وہ اگر ویڈیو پرچیز اگر کرتا ہوں تو میں پھر اپنے بتاؤں گا فیملی فرینڈ کی یہ ویڈیو میری ہے. بالکل, جس طرح یار سیلیبریٹیز کے فینز ہوتے ہیں, رائٹ, سپر فینز ہوتے ہیں, سپر فین وہ اس طرح بتاتے ہیں. اب اگر نارمل یوٹیوب سے اگر ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو میں اس طرح اگر دکھاؤں گا ویڈیو, آپ نے کہنا اچھا ٹھیک ہے. NFT کے میں اگر بتاؤں گا آنرشپ آئے گی تو وہ پھر آپ کہیں گے اچھا یار آنر آپ ہیں اس کے ابھی. یہ بیسیکلی اس کا ہوتا ہے. اور نارمل NFT جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ایز اے ٹکٹ آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. اور کیا کسی خاص قسم کا پروجیکٹ کسی NFT کے پیچھے ہونا ضروری ہے, یا وہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے؟ ذرا مثال دے کر سمجھائیے گا. کسی بھی فیلڈ کا نا, ابھی جیسے ایک پروجیکٹ کوئی آن لائن آپ بنانا چاہتے ہیں گیم ایک, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلا یہ کہ NFT اپنی بیچنے کے لیے آپ کا مشہور ہونا ضروری ہے, کیونکہ لوگ تو آپ سے تبھی لیں گے نا if you are somebody. if you are nobody تو وائی دے شوڈ بائی این NFT آف یور پروجیکٹ. اس کی اسٹیجز ہوتی ہیں نا, جیسے فرسٹ اسٹیج کیا ہے کہ میں NFT یہ کرنے جا رہا ہوں, کوئی مطلب نا اناؤنسمنٹ اس کے نا کیا جی NFT کی بیک پہ پروجیکٹ ہے کہ 2023 کے سمر میں نا میں ایک آن لائن بنا رہا ہوں میٹاورس میں ایک گیم ہے, ٹھیک ہے. اس گیم میں جب آپ آئیں گے کھیلیں گے تو کیا سین ہوگا کہ جی کہ اس میں نا ڈفرینٹ لوگ ہیں, آپ کو ریئل لائف اس طرح فیل ہوگا, ٹھیک ہے. اسلام آباد ہے اس میں مکمل ہے سارا نا, اسلام آباد سٹی ہے, اس میں آپ کھیل سکتے ہیں, ڈفرینٹ آپشن ہے, اس میں آپ کو ملتے ہیں پوائنٹس, وہ پوائنٹس آپ کو پھر وہ ریڈیم بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ آپ کا کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ہم لوگ روڈ میپ. اس میں آپ کہتے ہیں ساتھ اور بھی آپ ڈفرینٹ پوائنٹ ایڈ اگر کر لیں کہ اگست 2023 میں اس کا جو سیکنڈ ورژن آ جائے گا, اس کے بعد 24 میں یہ فلاں چیز آ جائے گی, اس کا یوٹیوب مطلب ہوگا, چینل ہوگا ایک, اس کی جتنی انکم ہوگی وہ NFT آنرز میں کیا کریں گے, ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. NFTs کا میٹاورس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں, میٹاورس میں نے اس لیے بتا دیا کہ چلو ورچوئل ورلڈ میں نا, میں یہ بتا رہا ہوں گیم ایک, آپ اگر اسمارٹ فون کے بنا لیں گیم آپشنل ہے, ٹھیک ہے. میٹاورس یا ان چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ ویب مطلب اس میں اپنا والیٹ آپ ساتھ کنیکٹ آپ کر لیں تو آپ کی جو پیمنٹ ہوگی آپ کی ہوتی ہے کرپٹو میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اپنا کوائن ہے آپ کا, یا پھر کسی بھی آپ اچھے کوائن کو آپ ایز اے اپنی اگر کرنسی آپ رکھ لیں ساتھ, تو وہ پھر اس طرح آپ کا نا سسٹم اگر چلے گا تو وہ اس کی ارننگ جو بھی ہوگی وہ ایزیلی وہ اس میں نا اگر NFT آنرز ہیں اس میں ایزیلی آپ کی وہ ہو جائے گی کہ ٹرانسفر ہو جائے گی, مطلب ٹرانسفر ایزی ہے اس میں. مطلب کہ NFT کا میٹاورس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, میٹاورس ایک اپنے ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے, وہ VR ٹائپ کا ورچوئل ورلڈ, وہ اس ریئل ورلڈ سے بھی کنیکٹ ہے. اور آپ اس کو اگر میٹاورس کے لیے بھی کوئی ایپ یا گیم یا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں وہاں پر, اور اگر رائٹ ناؤ ان دا فزیکل ورلڈ جہاں پہ ہم ہیں
وہاں پہ بھی اگر آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہو, مثال کے طور پر اگر میں اپنی بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ کی NFT بنانا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح بنے گی؟ مثال کے اس کی بیک پہ کوئی پہلے کچھ رکھنا ہے, کوئی پروجیکٹ ہے نا. پروجیکٹ تو یہ ہے کہ مختلف انڈسٹری سے لوگ آتے ہیں, ان سے گپ شپ لگتی ہیں, ان سے ہم سیکھتے ہیں, ایک اسٹوڈیو ہے, ایک پوری ٹیم ہے جو یہ پروڈکشن کر رہی ہے, صحیح ہے. تو اس کا NFT کس طرح بنے گا؟ اب اگر میں آپ کی اگر ایز اے کنسلٹنٹ بتاؤں تو آپ کیا اس میں اگر کر سکتے ہیں, ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آڈینس ہو جائے ادھر, ٹھیک ہے, یہاں پر 20 لوگ بیٹھ سکیں. وہ 20 لوگ کون ہوں گے؟ جو NFT آنر ہوں گے. آپ یہ پروجیکٹ رکھ کے اپنا NFT آگے بیچ سکتے ہیں. ہمارا نیچے والا اسٹوڈیو کافی بڑا ہے, ہم آڈینس کو بٹھا سکتے ہیں, مطلب ہم اپنے لائیو شو کی ٹکٹس بیچ سکتے ہیں. ٹکٹ بیچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے فیس بک سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دوں کہ آج فیصل بھائی آئیں گے جو کہ ایکسپرٹ ہیں NFT پر, رائٹ, اور اسٹاک فوٹوگرافی پہ, اور جو چاہتا ہے کہ وہ مہینہ انتظار نہ کریں ان کی پوڈ کاسٹ کے لیے جب یوٹیوب پر جائے, اور اگر کوئی لائیو دیکھنا چاہتا ہے اور لائیو سیٹ اپ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ لیں, ہم نے 5 ٹکٹ ان دا فارم آف NFT نکال لی ہیں, جو بھی انٹرسٹیڈ ہو وہ یہ لے اور آ جائے. بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز ہوگی, ٹھیک ہے. اور آپ سیکنڈ یہ بھی آپشن ایک رکھ سکتے ہیں, ورچوئل ورلڈ. آپ وایا VR بھی اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں, لیکن VR کی ایپ اینڈ آپ کو یہ سمجھ جائے کہ اس کا خرچہ آپ کا کتنا 50 لاکھ ہے. وہ 50 لاکھ آپ نے وہ خرچہ جو ہے جو پروجیکٹ بنانے والا ہے اس پہ, مثال کے طور پر میں نے اپنے اسٹوڈیو کو کی ورچوئل ریالٹی میں اس کو لے کر ایک اور ہم آپشن, اچھا ہم اس پہ نہیں ابھی آتے, ہم اسی پہ ہم رہتے. ابھی آپ کا اسٹوڈیو فرض کریں ابھی بنا نہیں ہے, وہ نیچے والا ایسٹیمیٹ آپ کے پاس آ گیا, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایسٹیمیٹ آیا 50 لاکھ روپیہ, ٹھیک ہے. اس کو ورچوئل کرنے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے نارمل آپ کے پاس, ہاں آپ کہتے ہیں میرے پاس بجٹ آ گیا 50 لاکھ, اب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو ابھی, تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے ابھی لانچ ایک کر دیا NFT پروجیکٹ جو 50 لاکھ ورتھ کا ہو, ٹھیک ہے, ایتھیریم میں کر لیں یا ابھی کسی بھی کرپٹو میں کر لیں. ہاں مطلب یہ پولیگان اور کیا اس کو ڈالرز یا PKR میں کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ پھر اس کو کنورٹ آپ نا کرپٹو کو کنورٹ کریں گے. P2P یا ڈفرینٹ آپشن ہے آپ کے پاس. تو آپ نے ابھی کیا رکھا سین کے جی کہ میرا آفس جو ہے نا وہ نیچے والا جو وہ تقریباً 1 مہینے میں تیار ہونا ہے, تو آج آپ نے NFT اپنا لانچ کر دیا اور 500 اس کے ٹکٹ رکھے ہیں, ٹھیک ہے. وہ 500 بیسیکلی آپ کی کیا ہے, کراؤڈ فنڈنگ ہے. آپ کو وہاں سے 50 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب آپ نے 1 مہینے میں آفس اپنا تیار کیا, اس کے بعد اسی فنڈنگ سے ہوا ہے تیار. وہ لوگ جب آفس آپ کا تیار ہوا ہے وہ آ سکتے ہیں آپ کے آفس میں, مطلب 20 کا گروپ آ سکتا ہے, 50 کا مطلب آ سکتا ہے. یہ بیسیکلی جب ہم بناتے ہیں روڈ میپ تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی آپ کہہ لیں کراؤڈ فنڈنگ, کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ابھی آپ لوگ یہ ٹکٹ اگر لے لیں, اس کے بعد جب یہ چیز میچور ہوگی تو اس کا ریٹ اوپر چلا جائے گا. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں نا, سوری ٹو کٹ یو, کہ اگر پروجیکٹ میں خود اسپانسر کر لوں, لیکن وہ جو جس طرح دیکھیں ایئر لائن کی کمپنی ہے, ایمریٹس ہے مثال کے طور, یا PI ہے, وہ تو آلریڈی بلڈ ہے, ان کا انفراسٹرکچر ہے, ان کی ٹیم ہے, وہ آخر میں اب آپ کے صرف ٹکٹ بیچ رہے ہیں, وہ آپ سے چارج کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے اسٹوڈیو بنا لیا, فار دا سیک آف دس ایگزامپل کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ چلو کراؤڈ فنڈنگ کے لیے مجھے نہیں چاہیے, میں بنا لیتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جب بن جائے, جب ہمارا اسٹوڈیو سارا ریڈی ہو, جب گیسٹ آنے لگیں اور جو فیصل بھائی کو سننے میں انٹرسٹڈ ہیں NFT کے ٹاپک کو, تو وہ ہم اس وقت پر ایپیسوڈ بیس پر اگر ہم لانچ کریں کہ آج ہمارے پاس بلاک چین کے ایکسپرٹ آئیں گے, آج ہمارے پاس جو ہے نا وہ اسٹاک فوٹوگرافی کے ایکسپرٹ آئیں گے, آج ہمارے پاس فلم میکنگ کے ایکسپرٹس آئیں گے, تو ہر انڈیویجول ایپیسوڈ کی NFT میں بنا کے بھیج دوں. ایسی ہر NFT کی اپنی ورتھ رکھ لیں آپ. اس کے ساتھ نا آپ کے پاس بیک اینڈ پہ ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے. جب NFT کی اپنی ویب سائٹ آپ کی اگر تیار ہوگی نا کوئی بھی, تو اس کا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں منٹ کرنا نا. جب کوئی NFT بھی کسی نے پرچیز کرنا, ایک طرح کا منٹنگ کا آپشن آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بیک اینڈ پہ آپشن آپ رکھ لیں کہ 20 میں نے ٹکٹ صرف اگر بیچنے ہیں. جب اگر فیصل آیا تو آپ کیا کہتے ہیں ٹکٹ رکھوں گا $50, لیکن عمران خان آیا, ہاں
پھر آپ کہتے ہیں $1,000 رکھوں گا. جتنا بڑا سیلیبریٹی آئے گا اسی حساب سے ٹکٹ کی پرائسنگ ہوگی. ایگزیکٹلی. پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو بھائی ہاؤس فل اور ٹکٹ بھی مہنگے بلیک میں بیچ رہے ہوتے ہیں. ادھر آپ بلیک کہہ لیں, یہاں پہ ریسیل کا آپشن ہوگا یوز. اگر مجھے پتہ ہے عمران خان کے ٹکٹ مطلب کتنے آپ کے پاس ہیں, 20 ہیں صرف, اس میں ایک میں نے خرید لی ہے 1,000 کا, ٹھیک ہے, وہ آدھے گھنٹے میں ہی وہ سارے سیل ہو چکے ہیں. اس کے بعد میں اس کو لگا دوں گا ریسیل پہ. مجھے کہتا ہے مطلب یہ بھی پتہ ہے کہ پوڈ کاسٹ آپ کا منڈے کو ہے, تو وہ میں منڈے تک ہے ٹائم, تو منڈے تک وہی اس کا ریٹ 1,000 تھے, 2,000, 5,000, 10,000, مطلب ریٹ اوپر وہ مطلب چڑھتا جائے گا اس کا نا. تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے NFT کا, کہ آپ کا انیشیل جو اس کا مطلب ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کی روڈ میپ پہ کرتا ہے ڈیپینڈ نا. جو اس کی ڈیٹ آتی ہے پاس آتی ہے تو اس کا ریٹ اوپر جاتا رہتا ہے. اور اس کے لیے کیا جب آپ NFTs بیچتے ہیں تو کوئی ایک مارکیٹ پلیس ہے یا آپ کو اپنی ویب سائٹ بنانی پڑتی ہے؟ ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز ہیں, جیسے اوپن سی ہے, سولانا ہے, اس طرح کی اچھی خاصی ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا رہا تھا اسٹیجز اس کی نا, NFT کی ایک سٹیج تو آپ نے اپنا پروجیکٹ اناؤنسمنٹ, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی ہوتی ہے فنڈنگ. آپ نے کیا کیا کہ کراؤڈ فنڈنگ کے لیے NFT کا پروجیکٹ ہو گیا, لانچ ہو گیا, اپلوڈ ہو گیا. اصل چیز جو آپ کا خرچہ آتا ہے وہ آتا ہے مارکیٹنگ کا. منیمم آپ کا $30,000-40,000 ہے پاس, تو NFT پروجیکٹ آپ لانچ کر سکتے ہیں. اس کی مارکیٹنگ یا آپ کی اگر کوئی بہت بڑی فالوئنگ ہے, اور سیکنڈ یہ سین ہے کہ میرا NFT کوئی کیوں لے گا. آپ نے ابھی جیسے اس سے پہلے ایک سوال تھا نا, تو اس کی بیک پہ اچھے بندے ہوں گے نا, ان کی لنکڈ ان اچھی پروفائلز ہوں کہ یہ بندہ ٹرسٹڈ ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں 2023 میں ہمارا پروجیکٹ آئے گا, یا پھر آپ کا اسٹوڈیو ابھی لانچ ہونا ہے اگست میں, یہ نہ ہو کہ آج پیسے سے لے کے کہ یہ لوگ بھاگ جائیں. ایگزیکٹلی, مطلب کہ جس طرح ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس میں ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہو کہ ڈیولپر جو ہے نا نامی گرامی ہے, صحیح ہے, بھاگ تو نہیں جائے گا, NOCs وغیرہ پوری ہیں ساری, آپ نے ریسرچ کی ہوئی, آپ پھر کہتے ہو کہ میں نے یہ فلیٹ لینا ہے, اور دیکھو جب بن جائے گا اس کا پھر الگ ریٹ ہوگا. تو بڑی سملیرٹی ہے چیزوں میں. اگر میں ایک پروجیکٹ اگر لانچ کروں, اس کے ساتھ میری اچھی ٹیم ہے, تو اس کے بعد ہی لانچ ہوگا. اچھی مارکیٹنگ میں میری ٹیم ہے, وہ مارکیٹنگ کے لیے بھی 8-10 بندے ہوتے ہیں ٹیم میں, ہوتی مطلب ڈسکارڈ پہ نا, وہ ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ, ہمارے ٹویٹر کے ساتھ, یوٹیوب, ہر جگہ پہ. وہ مطلب ادھر سے ہمیں پتہ ابھی بھی چلتا ہے ہمارے پوٹینشیل جو کون سے بائر ہیں ہمارے نا, اس کی ہم کریٹ کرتے ہیں وائٹ لسٹ, یا کہہ لیں پری سیل کہہ لیں. کیا ہمارے پاس جو یہ NFT کی مارکیٹ پلیسز ہے نا, دس از دا اونلی آپشن جہاں پہ ہم NFT سیل کر سکتے ہیں, یا اپنی ویب سائٹس یا سوشل میڈیا کے تھرو؟ نہیں, اس کے ساتھ انہی ویب سائٹس پہ ہی نا. اچھا, اگر مجھے اپنے اس شو کی ٹکٹ, لیکن وہ تو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا, رائٹ؟ ہاں, اس میں بھی آپ کا مثال کے طور میں مثال سے اگر میں نے اپنے مثال کے طور پر میرے شو پہ آپ آ رہے ہو, میں نے آپ کے شو کی NFTs بیچنی ہے, مثال میں 5 بیچنا چاہتا ہوں, صحیح ہے, تو اگر میں NFT مارکیٹ پلیس پر جاؤں گا نا, تو وہ تو پوری دنیا کے لیے اوپن ہے, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. وہ لوگ وہ میرے اس شو میں شاید انٹرسٹڈ نہ ہو, ورسز جو پاکستانی یا وہ لوگ جو میرپور سے ہوں, یا وہ لوگ جو صرف اسلام آباد سے, وہ انٹرسٹڈ ہوں. ایگزامپل میں آپ کو اگر دیتا ہوں, انویسٹرز ہوتے ہیں ادھر نا, ہاں, اب جیسے ریئل اسٹیٹ میں, ہاں, ٹھیک ہے, بیریا ٹاؤن میں کوئی بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, اس میں 1 بیڈ روم کا فلیٹ ہے, وہ کتنے 45 لاکھ ہے. تو میں بیٹھا ہوں امریکہ میں ہوں, تو میں کہتا ہوں اچھا ادھر میں پرچیز ابھی کر لیتا ہوں. 1 سال بعد وہ میں نے 1 کروڑ کا آ کے بیچ دیا. ایسے ہی میں بیٹھا ہوں US میں, مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں عمران خان آ رہا ہے, یا مطلب کوئی بھی آ رہا ہے اس طرح نا, کوئی اچھی سیلیبریٹی آ رہی ہے, تو اس کا کیا ٹکٹ ہے 500 ہے. میں مطلب دیکھوں گا آپ کے یوٹیوب پہ کتنے آپ کے ہیں مطلب ویڈیوز ہیں, یا کتنے ویوز ہیں, یہ وہ میں اگر دیکھوں, میں نے کہا یہ اچھا پروجیکٹ ہے, وہ میں ٹکٹ پرچیز کر لوں گا ادھر بیٹھ کے, ادھر سے بھی اس کو لگا دوں گا میں ریسیل پہ.
انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اچھا, جو ایک مجھے ایک پریکٹس مارکیٹ میں لگ رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں, شاید یہ غلطیاں, آئی ڈونٹ نو بیکاز آئی ڈونٹ بلانگ ٹو دس انڈسٹری, یہ جو لوگ کارٹون بنا کے کہتے ہیں کہ ہم نے NFT بنا لی اور بڑی یونیک ہے اور بلاک چین پہ, اور اس کو بیچ دیتے ہیں, اور کچھ جو ٹرینرز ہیں, ہماری بات بھی ہو رہی تھی, وی ول ناٹ نیم دوز پیپل جو کہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مطلب کہ NFTیاں بنانی بچوں کو کہہ کے شروع کروا دی ہیں. یہ کیا ماجرا ہے, مطلب کہ کوئی کارٹون کی امیج بغیر کسی پروجیکٹ کے ہوئے, یہ بھی کیا میں کہوں کہ کوئی ٹائپ ہے NFT کے, یا دس از اے اسکیم تھنگ؟ اسکیم ہی کہہ لیں بیسیکلی. اصل میں اس میں کچھ بیک پہ ہے بھی نہیں ہے, پروجیکٹ نہیں ہے نا. میں کسی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے میں کہتا ہوں اچھا میں NFT اپلوڈ کر دوں, ایسے ہی میں ایک اور ویڈیو دیکھی کہ NFT کا آپ کر سکتے ہیں ریسیل بھی. میں کوئی رینڈم امیج بغیر اس کا پروجیکٹ کو دیکھے ہوئے $1 کی اگر لے کے, تو میں $5 کی ریسیل پہ میں نے لگا دی. $1 کی جس کی سیل ہوئی ہے وہ بھی آئے گا سوشل میڈیا پہ, کہے گا دیکھو میرا کارٹون مطلب سیل ہو گیا. جس نے وہ لگایا 5 پہ وہ بیچارہ بیٹھا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ بیسکلی اس طرح مطلب چاہ رہا ہے کچھ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بیچارے ویسی انرجی اپنی ویسٹ کر رہے ہیں. اصل ایک NFT پروجیکٹ اگر لانچنگ کے لیے مارکیٹنگ کا بجٹ آپ کے پاس منیمم 20 سے لے کے $50,000 تک ہونا چاہیے. اس مارکیٹنگ بجٹ میں کیا کرتے ہیں آپ ایسا کہ یہ اتنے پیسے اس کی مارکیٹنگ کے لیے ہونے ضروری ہیں آپ کے پاس؟ ایجنسیز ہائر ہوتی ہیں نا جیسے مارکیٹنگ کی, وہ کیا کرتی ہیں آپ کی پروجیکٹ کی بناتی ہیں ورتھ, کہ اس کے ساتھ کیا چیز ہے, پھر آپ کو وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, سائن ہوتا ہے, انویسٹرز آتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے ایجنسی ہائر کی کہ $1,000 پر منتھ میں نا, اب وہ کیا کرے گی کہ وہ مجھے $50,000 کا انویسٹر ایک لا کے دے گی, وہ مجھے دے گا مارکیٹنگ کا بجٹ دے گا نا. انویسٹر ہوگا وہ دیکھے کہ یہ کہیں بندہ بھاگ تو نہیں جائے گا, اس کا کیا اس کی پروفائل ہے, میرا LinkedIn دیکھے گا, اس کے علاوہ میرے اور پروجیکٹ ہے جو سملر ہوں گے, یا اس طرح میری ٹیم دیکھے گا, وہ پھر $50,000 انویسٹ مطلب کرے گا, یا پھر میں اپنی جیب سے بھی میں مطلب کر سکتا ہوں. لیکن اس کا اتنا فائدہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو مارکیٹنگ جو ٹیم ہوگی وہ آپ کی اچھی بناتی ہے ہائپ نا, ٹویٹر پہ, ڈسکارڈ پہ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ. تو اس میں اسکیم بھی ہے اچھا خاصا. جو اچھے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو ہی لانچ ہوتے ہیں ان کے سملر پروجیکٹ آتے ہیں 19 ڈیز میں آ جاتے ہیں. وہ پھر آپ کو انسٹاگرام ٹویٹر پہ وہ کرتے ہیں میسج کے جی یہ مجھے بڑے آتے ہیں یار, یہ میں کہوں کہ یار یہ کون ہے یہ لوگ, ایسے وہ اس پہ جو ہی کلک ہوتا ہے تو آپ کا والیٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, وہ $300 آپ کا گیا اس میں. تو وہ اسکیم ہوتے ہیں بیسیکلی نا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بیریا ٹاؤن میں یہ بلڈنگ ہے وہ بن رہی ہے, آپ اس کی فیک اس کی فائلیں آپ بیچ رہے ہیں. اسی طرح NFT میں بھی ہوتا ہے. جو آپ کی ابھی ریسنٹلی آپ ایک NFT پہ کام کر بھی رہے ہو, وہ عمران خان والی, جی وہ کیا سٹوری ہے؟ اس میں بیسیکلی ہمارے کچھ ایسے فری لینسر تھے جو ہمارے لنک میں ہے نا, وہ لوگ ابھی چاہ رہے تھے اسٹینڈ ود خان, کہ ہم لوگ عمران خان کو نا ابھی ان کے لیے فنڈنگ نا کیوں ہوتا ہے کہ پارٹی فنڈنگ وغیرہ اس کے لیے. تو وہ بیسیکلی کہہ لیں کہ پارٹی ہے فنڈنگ ہے, وہ جب ریسیل ہوں گے ٹکٹ تو اور زیادہ مطلب فنڈنگ بڑھتی جائے گی نا, اس کا یہ فائدہ ہوگا. اس میں کوئی اس کی بیک پہ ہم نے ایک رکھا پروجیکٹ کہ VR کا نا, ورچوئل ورلڈ میں عمران خان آئیں گے, میٹنگ ہوگی آپ کی. اس میں یہ سین ہے کہ ورچوئل ورلڈ ایک ہوگا کریٹ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اوکلس میں فیس بک کی جو ایپ ہے اس میں. تو ریئل میٹنگز اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ریئل بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹی ہو رہا ہے, ڈنر ہو رہا ہے, یا کوئی اس طرح کا, اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں. تقریباً آپ کتنی اس میں مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ ٹوکنز سیل کریں گے, کوئی 10,000 ٹوکنز, اور 10 اس کے بعد وہ کلوز ہو جائے گا. جس کے پاس وہ 10,000 ٹوکنز ہوں گے, کیونکہ خان صاحب کے تو فالوورز بہت زیادہ ہیں اور سپر لائل فینس بھی ہیں, تو اگر انویسٹرز نے اسٹارٹ میں اٹھا لیے جس پرائز پر لیٹ سے آپ نے لانچ کی $100 فار ایگزامپل, تو خیر ہوگی تو بہت مہنگی. کوئی پرائز سوچیے ویسے مطلب ایتھیریم میں تقریباً مطلب بنتا ہے 0.15 ایتھیریم, تقریباً 350 تھا ابھی, لیکن ایتھیریم کا ریٹ کم ہو گیا, تقریباً 160 کہہ سکتے ہیں آپ. مطلب کہ وہی کچھ 1 لاکھ کے قریب, 1.5 لاکھ کے قریب سم تھنگ.
پاکستانی روپے کی بات کریں. ہاں پاکستانی روپے میں نہیں پاکستانی روپے میں تقریباً بنے گا 25,000 یا اتنا نیا بننا چاہیے. اچھا تو اس کے مطلب جو ہے جو انویسٹرز آئے انہوں نے اٹھائے, پھر ظاہری بات ہے وہ اس کو چاہیں گے کہ ری سیل کریں, جو ہم نے ابھی بات کی, تو شاید اس کی ویلیو جو ہے 50,000 1 لاکھ تک بھی پہنچ جائے. ایسے ہی یہ فرسٹ پارٹی ہوگی پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ میں جو اپنے آپ کو مطلب لے کے جا رہی ہے میٹاورس میں نا یا بلاک چین پہ نا. اس سے کیا فائدہ پارٹی فنڈنگ میں, جہاں پہ ان کو ضرورت ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزیلی. مطلب ایک دفعہ اگر وہ ٹکٹ وہ ٹوکن یوٹیلائز ہو گیا خان صاحب کے ساتھ ورچوئل میٹنگ میں, بس وہ ختم, اس کی ورتھ ختم ہو گئی. نہیں آگے بھیج سکتا ہے وہ. نہیں لیکن اگر میٹنگ ہو گئی, اس نے وہ میٹنگ اٹینڈ کر لی ہے تو پھر بھی اٹینڈ کر سکتا ہے, وہ ایشو نہیں ہے اس میں. نہیں وہ دوبارہ اس کو میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد بھی بیک پہ ہمارے پاس ہوگا کنٹرول ہے. جیسے آپ آئے, آپ نے وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے, اس کے بعد کچھ رولز ہیں نا, آپ اگلی 5 میٹنگ بعد ایک میٹنگ اٹینڈ کر سکتے اس کے بعد جا کے نا. اچھا اس میں کچھ ایک مطلب لمٹس آتی ہیں بیک اینڈ پہ نا. اچھا اور بس یہ ایک ہی NFT ہے کہ آپ خان صاحب سے ورچوئل ریالٹی میں مل سکتے ہیں, یا اسی کوئی کلیکشن ہوتی ہے, نمبر آف NFTs ہوتے ہیں کسی پروجیکٹ کے؟ نہیں اس کی بیسیکلی 10K ویریشنز ہوں گی. اب جیسے آپ کہہ رہے تھے کارٹون فوٹوز, بیسیکلی عمران خان کے فوٹوز کی ہم نے 10K ویریشنز ہیں, وہ ہم نے کریٹ کی. ہر بندے کے پاس یونیک ویریشن ہوگی, ٹھیک ہے, وہ ایز اے ٹکٹ اس کو یوز کر سکتا ہے. مطلب کہ جو آپ کی ایک ٹکٹ ہوتی ہے جس کا ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ کہہ لیں, یا ایک دکھنے میں ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس کا, اگر خان صاحب کی تصویر لگی ہے تو وہ ہر ایک میں بدل دی جائے گی, ہر ایک میں بدلتی, مطلب کسی کا جس طرح ایئر لائن کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ تو سیم ہوتا ہے, صرف آپ کا نام اس میں مختلف ہوتا ہے. اس کا جو ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہوگی جو وہ ٹکٹ آپ کے پاس آئے گا تو وہ ٹکٹ ایگزیکٹ اسی شکل و صورت میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوگا. 100% ایسے ہی. صحیح. تو اس کو بیسیکلی آپ کلیکشن بولتے ہیں کہ 10,000 ٹکٹس کی کلیکشن. ایسے بالکل. اس میں ویسے اسکیمز کی طرف اگر ہم آئیں تو یہ بچے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کارٹون بنا دی اور اس کو NFT سمجھ کے جو ہے وہ NFT مارکیٹ پلیس پر اپلوڈ کر دیں, اس کیونکہ وہ تو بکے گی نہیں. ایسے ہی پڑے رہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کے اکاؤنٹ بنا سکتا ہے نا ان NFT مارکیٹ پلیس پر, فری آف کاسٹ, جس طرح فیس بک کا اکاؤنٹ بنتا ہے فری آف کاسٹ, اوپن سی میں آپ جائیں گے اکاؤنٹ بن جائے گا آپ کو. اس کے علاوہ کچھ اور اسکیمز ہوتے ہیں NFT کی اس دنیا میں؟ اسکیمز ہوتے ہیں, جیسے آتے ہیں ڈیریویٹیوز آتے ہیں. ڈیریویٹیوز ہوتا ہے کہ بڑے پروجیکٹس کو کرتے ہیں مکس اور ایک اپنا بناتے ہیں پروجیکٹ نا. جیسے ابھی پروجیکٹ بورڈ ایپ یارڈ کلب ہے, اس کے ساتھ ایک اور ہے ڈوڈل کا, ان دونوں کو ملا کے انہوں نے ایک بنا لیا پروجیکٹ نا. اب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اچھے پروجیکٹ تھے, وہ لوگ یہ بھی پرچیز کر رہے ہیں. اب لیکن ریئلٹی میں کیا اسکیم ہے, وہ اس کی بیک پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بندے کروڑوں ڈالر لے کے تو وہ نکل جائیں گے, بھاگ جائیں گے. Is it easy to design this whole project of NFT, like agar because you're an expert in it, I don't want you to reveal your secret recipe, because har ek ki ek secret recipe hoti hai jo ki کوئی اگر چاہے شیئر کرے نہیں چاہے, لیکن اگر کوئی اس اوور آل پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنا چاہے تو پیسوں کے علاوہ اور کیا رائٹ ٹیم ہونی چاہیے, کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, یا آپ کا وہ فریم ورک کیا ہونا چاہیے کہ میں ڈیزائن کیسے کروں گا. صحیح ہے وہ $30,000 والی بات صحیح ہوگی کہ وہ آپ کو ایونچولی چاہیے اس کو بیچنے کے لیے, صحیح ہے, بیکاز آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, رائٹ. لیکن ادر دین دیٹ اس NFT کے ڈیزائن اسٹیج تک, اس پروجیکٹ کے فرسٹ اسٹیج سے لے کر آخری اسٹیج تک جب یہ مکمل ہو جائے تو کیا اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں, کیا کون سے ایکسپرٹس انوالو ہوتے ہیں بنانے کے لیے؟ آرٹسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو کارٹون اینڈ کیریکیچر کے نا. ہمارے پاس اپنی ٹیم ہے تو وہ ماشاء اللہ اچھا کام اس میں کر رہے ہیں. تو عام اگر جیسے مجھے بھی کام آتا ہے گرافکس کا, لیکن کارٹون بنانا یا اس لیول کا تو نہیں ہے. میں صرف ایک اپنا کام جو لوگو ہو گیا, بینر ہو گئے,
یا ویب کے لیے جو مطلب کام ہے, یا پھر جو ویکٹر ہو گیا اپلوڈنگ کے لیے اتنا کام ہے, ٹھیک ہے. لیکن باقیوں کے لیے پھر ٹیم ہوتی ہے, ایکسپرٹس ہوتے ہیں. یہ جو جتنے لوگ اپلوڈ ابھی کر رہے ہیں اس میں سے اگر 95 جو پرسن وہ ہیں جو ڈفرینٹ ویب سائٹ سے شٹر اسٹاک ہوگی, فری پک سے اٹھا کے ویکٹر جوڑ کے ان کو تو اپلوڈنگ ہے. اس طرح تو نہیں ہے نا. جو بندہ پروجیکٹ کرتا ہے نا, اگر لانچ جس نے ابھی کرنا ہے تو وہ اس کے اوپر 50,000 60,000 کوئی کرتا ہے خرچہ بھی نا. اچھا آرٹسٹ وہ کرتا ہے ہائر, اس کی ایک بنتی ہے بیس بنتی ہے, بیس کے بعد اس کی آؤٹ فٹ ہوگی, اس کی کیپ, ہیئر اسٹائل, ایکسپریشنز ہو گئے, ٹھیک ہے. ان کو ہم کہتے ہیں ٹریٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ 50 60 100 یا اس کی مطلب جتنی ریکوائرمنٹ اتنی اگر بنتی ہے, اس کے بعد آپ کی جا کے کلیکشن ایک مطلب تیار ہوتی ہے. تو یہ کام عام بندے کا نہیں ہے. اچھا آرٹسٹ ہے جو صرف وہی لانچ کر سکتے ہیں اس کو. یار اس کو مزید آسان کرتے ہیں. اس سوال کو میں دوسرے طرز سے پوچھتا ہوں. NFT کا جو ڈیزائن پروسیس ہے نا, اسٹارٹ سے کمپلیٹ ہونے تک, مارکیٹنگ سے پہلے کا, اس کے پہلے مجھے یہ بتائیں, اگر مجھے اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے ڈیزائن کرنا ہے, لیٹس سے اف آئی ہائر یو ایز مائی کنسلٹنٹ ٹو میک دا NFT آف دس پروجیکٹ. کیا پروجیکٹ ہے؟ میں ہوسٹ, گیسٹ آتے ہیں, مختلف ٹاپکس پہ باتیں کرتے ہیں, کنورسیشن کی ہوتی ہے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ہماری گپ شپ لگتی ہے, اور ایک دوسرے سے سیکھنے, ایک دوسرے سے کیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گیسٹ سے سیکھا جائے. صحیح ہے. تو اگر آپ میرے کنسلٹنٹ ہوتے اور آپ نے اس بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ کا NFT بنانا ہوتا, تو مجھے اسٹارٹ سے بتائیں کہ ہم کس طرح, میں نے آپ کو ہائر کیا, مجھے کچھ ایسے بالکل آپ نے اپنی جتنی ڈیٹیل ہمیں ریکوائرڈ تھی اتنی ہمیں دے دیا آپ نے. آپ نے مجھے یہ بتایا کہ میرا پوڈ کاسٹ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں لوگ آتے ہیں, اس کا ٹکٹ میں بیچنا چاہتا ہوں XYZ, ٹھیک ہے. اب ٹکٹ بیچنا وہ ایک مثال, جب لیکن ٹکٹ بیچنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ میں لوگوں کو وہ سیل کروں, بیکاز ٹکٹ از جسٹ ون ایگزامپل. آپ اس کے بیک پہ رکھتے ہیں یہ روڈ میپ ایک نا, ڈفرینٹ ڈیٹس میں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جسٹ ٹکٹ بیچیں گے آپ, ٹھیک ہے, اس کے NFT آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. وہ سیکنڈ فیز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بناؤں گا گیم ایک, یا کچھ اور کہہ لیں آپشن, ٹھیک ہے. یا پھر میں ہیوی بائک ہوگا اس ٹکٹ پہ آپ وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں. اس طرح کے آپشن آپ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ڈفرینٹ اچھے پروجیکٹس کے اگر روڈ میپ اگر دیکھتے ہیں اس میں آپ کو پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ ہے کیا کیا. ابھی اس میں آپ کر سکتے ہیں میں 30% میں کروں گا چیریٹی, ہاں آپ یہ بھی اس میں آپ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی میٹاورس پہ کہہ لیں, ورچوئل ورلڈ میں ابھی آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. آپ اگر یہاں پہ اگر 20 لوگ بیٹھتے ہیں تو ورچوئل مطلب ورلڈ میں نا 20,000 کی ہے گنجائش ہے, اس میں آپ آ سکتے ہیں. تو اس طرح کے اس میں روڈ میپ میں آپشن آپ رکھ سکتے ہیں. تو وہ ورچوئل ورلڈ میں کریٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے جو ہے فنڈنگ ہے وہ پھر آپ کو ادھر سے آ کے ملے گی, ٹھیک ہے. تو NFT آپ کا سیل ہوگا تو اس میں سے آئے گی آپ کے پاس. اچھا, ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے اپنے شو کی ٹکٹس ہی بیچنی ہے نا, یا کسی پروجیکٹس کے ٹوکنز ہی بیچنے ہیں, تو وہ جو ہمارا ٹریڈیشنل انداز ہے ٹکٹس کا, اگر میں ٹکٹس ہی بیچوں, میں اتنی کمپلیکسٹی میں کیوں جا رہا ہوں. اس سے ریسیل نہیں ہے نا آپ کا نہیں, لیکن مثال میں ایک ٹکٹ بناتا ہوں, فیصل آ رہا ہے بھائی, فیصل کے شو کے لیے 5 ٹکٹس اویلیبل ہیں, صحیح ہے, اور میں مثال سوشل میڈیا پہ لگا دیتا ہوں, 5 بندے جو کہ فیصل کو سننے میں انٹرسٹڈ ہے, NFT کے ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہے نا, اور مثال کہیں سے بھی وہ آنا چاہتے ہیں, وہ آئیں, بینک میں پیسے ٹرانسفر کریں, صحیح ہے, اور ٹکٹ لے لی, اور ان کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنا ٹکٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, صحیح ہے. آپ کہہ لو کہ ایک قسم سے اوپن ٹکٹ ہے, اور ہم اگر 5 جو ٹکٹ ایشو کریں گے, چلو اس میں بیک ٹو بیسکس یا میری یا گیس کی 5 مختلف امیجز اگر ہم لگا دیں, فوٹوز, وہ بھی یونیک ہو گئی. تو مجھے سمجھ میں تھوڑا, ایک بندہ US میں بیٹھا ہوا ہے, انویسٹر ہے, ہاں, وہ بھی یہ پرچیز کر کے ری سیل کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس کیا آپشن ہوگی کہ تو اگر وہ میری آن لائن بینکنگ یہ وہ نا اسی چیز کو نا یہ سالو بیسیکلی کرنے کے لیے نا. اب یہ جو کرپٹو ورلڈ یا اس میں ہم آتے ہیں, جیسے فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں ہم لوگ, کراؤڈ فنڈنگ, اس سے پہلے بھی یہ کنسیپٹ چل رہے ہیں, جیسے انڈی گوگو اور کک اسٹارٹر, ہاں بالکل کراؤڈ فنڈنگ کے لیے یوز اسی لیے یوز ہوتے ہیں. لیکن جیسے اگزامپل دیتا ہوں, کووڈ میں نا
انڈیا میں ایک بندے نے ٹویٹر پہ اسٹارٹ میں کیا کہ مطلب کووڈ کی فنڈنگ، ٹھیک ہے، تو اس کو تقریباً ود ان 15 منٹ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر تھے جو آئے کرپٹو میں آئے. اس میں بائنینس کا جو سی او تھا سیزی نام ہے، اس نے بھی دی فنڈنگ اس کو. تو وہ ود ان 15 منٹ آپ چیک کریں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا کچھ آ سکتا ہے اتنی جلدی ٹرانسفر، وہ ایک کلک پہ. آپ ادھر بیٹھے ہیں 1 لاکھ اگر ڈالر بھی کرنے آپ نے ٹرانسفر تو ایک کلک پہ ہوں گے، اور اگر 4-5 سیکنڈز میں. یہ فائدہ ہے. ون از دیٹ. دوسرا یہ کہ ہم اس کو تھوڑا کہہ لیتے ہیں نا کہ یار چلو زمانہ بدل رہا ہے، ایڈوانس ہو رہا ہے، اس کا ماڈرن ورژن ہے. اس کے بلاک چین پہ ہے نا، ہر ایک یونیکنیس ہوگی، ہر ٹکٹ ایک یونیک ہوگا نا، اس کی آنرشپ ہوگی. وہ مطلب بتائے گا کہ میں اس پہ گیا تھا، یہ چیک کر رہے جی آنر اس کا میں ہوں. اگر ہے نارمل کیا آئے گا وہ پھاڑ کے پھینک دے گا. یا پھر آپ نے روڈ میپ میں ایک آپشن یہ مطلب رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ ہمارے ساتھ فوٹو بھی آ کے کھنچوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عمر آتا ہے، عمر کہتا ہے مجھے کہ میں نے نارمل اس طرح ادھر ٹکٹ اگر لے کے گیا تھا تو یہ فوٹو دیکھو، تو میں شاید اس کو یہ کہہ دوں فوٹو شاپ ہوا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح کے آپشن ہے کہ وہ بلاک چین پہ ہے یا اس طرح بڑا. اس کے لیے جب آپ یہ پورا پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں NFT کے لیے تو آپ کی ٹیم میں کوئی بلاک چین کا ایکسپرٹ بھی ہوتا ہوگا جو اس کو بلاک چین پر امپلیمنٹ کرتا ہوگا. ایسے بالکل ہمارے ڈیولپرز ہیں نا، اس میں یہ کیا ابھی کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ اس کی ویب سائٹ ہوتی ہے تیار ہوتی ہے منٹنگ کے لیے، اس کے بعد منٹ ہوتا ہے، آپشن اس میں آ جاتا ہے. منٹ بولے کہ پرچیزنگ یا اس طرح کہہ لیں، اس کا ورڈ یوز کر لیں. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تو میرے خیال میں NFT کی سمجھ بوجھ میں ہی تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے، اور یوٹیوبرز نے تھوڑا سا گڑبڑ یہ کر دی کہ ٹرانسلیٹ انگلش ویڈیوز تھی ہاؤ ٹو کریٹ اینڈ اپلوڈ NFT، انہیں کو اردو میں، اور اب مطلب یہ بتا دیا تھی کہ بڑا اچھا ماڈل آ گیا ہے، اس طرح فوٹو آپ کریٹ آپ نے کرنا ہے اور اتنی ویریشن بن جائیں گی، وہ ویریشن اپلوڈ کر دیں اور وہ چیز بکے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا نا. وہ جو باقی پروسیس تھا یہ جو اس کا بنانے کا اپلوڈ، مطلب اس کی مینٹنگ، مارکیٹنگ، اس کے جو بیک پہ ہوتا ہے پروجیکٹ ہوتا ہے، روڈ میپ ہوتا ہے، وہ نہیں کسی نے بھی اس میں بتایا ہوا. کنفیوژن کریٹ کرنے والے کافی کانٹینٹ کریٹرز ہیں، لیکن میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں گا کون سا وہ سب بندہ ہے جو کہ صحیح معنوں میں NFT کی ایجوکیشن کہہ لو، ٹریننگ تو خیر نہیں کہہ سکتے، کوئی کورس نہیں ہے، یا انفارمیشن دے رہا ہے؟ کون آپ کسی 2-3 آپ کے ذہن میں کوئی کانٹینٹ کریٹرز، یوٹیوبرز، انسٹاگرامرز پاکستانی؟ رمیش ایگزیکٹ مجھے اس کا نام نہیں یاد، لیکن وہ بندہ اصل چیز بتا رہا ہے آپ کو نا. جیسے اس کا ایک چینل ہے یوٹیوب، اس میں وہ بتاتا ہے کہ کون سے اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں، اس کی بیک پہ کون ہے، اور اگر آج وہ لیں گے تو آفٹر 1 منتھ یا آفٹر 1 ایئر اس کا کتنا فائدہ ہے آپ کو نا. آج اگر 100 کا پرچیز آپ نے اگر کیا ہے تو آفٹر 1 ایئر وہ تقریباً $1 لاکھ کا بھی آپ بیچ سکتے ہیں اس کو. انٹرسٹنگ. وہ اس طرح کا بتا رہے ہیں اور وہ پراپر بتا رہے ہیں میرے خیال میں. اور باقی جو ہے میرے خیال میں بس ویوز کے چکر میں بس جلدی ڈال رہے ہیں. باقی یہ سین تھا کہ کنٹینٹ NFT کا آج کل ہو رہا ہے بڑا ٹرینڈی ٹاپک ہے. انہوں نے دیکھ کے 3-4 ویڈیو تو اپنا ایک بنا کے اسکرپٹ تو میرے خیال میں اس طرح کر دیا. وقار زکا نہیں، لیکن میرے خیال میں تو 100% وہ ٹھیک بتا رہے ہیں. گیری وینر چک میرے خیال میں اس ہول فینومینا کا ایکسپرٹ کہہ لیں، گرو کہہ لیں اس کو. ایسے اس کو ہم جانتے ہیں سارے، یا کچھ ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ جانتے. عام لوگ بیچارے ہمارے یوٹیوبرز کو ہی فالو کر رہے ہیں نا، وہ بیچارے اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. انٹرنیشنلی اگر کسی کو NFTs بٹ وہ تو اچھے خاصے ہیں، مطلب جو اگر ٹاپ لیول کے بھی ہیں، وہ بڑے ینگ سے بھی ہیں لڑکے، مطلب انڈر 18 ہے، وہ بھی اچھے خاصا اس میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے
آنے والے 5-10 سالوں کی اگر میں بات کروں یا اس سے بھی آگے تو کیا ہے NFT جو ہے از دا نیکسٹ بگ تھنگ, لائک جس طرح انٹرنیٹ ہوا کرتا تھا یا ایون جس طرح میٹاورس کی باتیں ہو رہی ہیں تو NFT ول بی دا نیکسٹ بگ تھنگ. نہیں, اس کی جسٹ ایک یوز ہے ایک نا, ایز اے ٹکٹ یا ایز اے پروجیکٹ سیلنگ یا کراؤڈ فنڈنگ. وہ اس کے علاوہ اس کا یوز بس یہ ریسیل یا آپ انویسٹمنٹ کا آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور باقی تو آپ کا ریئل پروجیکٹ ہی چل رہے ہیں یا اس طرح کا کام ہے, تو اس میں اتنا اس طرح کا نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ بس یہ NFT ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی اپرچونٹی ہے آپ کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے کہ اپنی سروسز کو NFT میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں نا. اب جیسے بلاک چین جو اچھے ڈیولپرز ہیں وہ ہے پاکستان میں, اور وہ اپنا کام آج کل اچھا خاصا ان کا. سر اگر کوئی اپنی NFT وغیرہ بنانا چاہتے اس کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے تو کین دے کانٹیکٹ یو اینڈ یو ہیلپ دیم آؤٹ, بیکاز یو آر ون آف دا فیو پیپل ہو آر جن کا اس لیول کا تجربہ ہے کہ یو کین ہیلپ دیم آؤٹ بلڈ ہول NFT سیٹ اپ. ایسے ابھی تک ہم نے تقریباً 250 پلس ہو چکے ہیں NFT کے اچھے پروجیکٹ جو ہم نے ورلڈ وائڈ اب کی لانچ ہم نے نا. تو میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں اس کوانٹٹی میں ابھی تک کسی نے کوئی کام ابھی تک کیا ہے. تو اگر کسی کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم لوگ اویلیبل ہیں. بفور وی ریپ دس پوڈ کاسٹ, فیصل بھائی مجھے یہ بتائیں نا کہ ویئر پیپل کین فائنڈ یو. ہاں بتائیں. چاہتا ہوں بیسکلی ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا فیکٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. گیری وی کی بات ہو رہی تھی. اب اگر سب سے فیمس پروجیکٹ کی بات کی جائے, کرپٹو پنکس جو ہے نا بہت فیمس پروجیکٹ ہے NFT ورلڈ کے اندر. اب اس کے اندر پمپ جب ہوا تھا, بیسکلی گیری وی نے کیا کیا تھا کہ دنیا کے ٹاپ 30 یوٹیوبرز جن میں لوگن پال ہو گیا, KSI ہو گیا, مسٹر بیسٹ ہو گیا, ان لوگوں کو رات کو کال کیا اس بندے نے, 30 یوٹیوبرز کو کانفرنس کال پہ لیا اور ان لوگوں نے ایک ساتھ کرپٹو پنک کو پمپ کیا تھا. جسٹ لوگن پال کہتا ہے کہ میں نے ایک جو سنگل گو میں $500,000 پمپ کیا تھا اور اس کے اگینسٹ مجھے $5 ملین کا ریونیو جنریٹ ہوا تھا. 10 ٹائمز. اور ابھی آئی تھنک وہ 2.2 بلین پلس جو ہے نا وہ جنریٹ ہو چکا ہے سائبر پنک سے. نہیں, گیری وی نے ویسے ان کو وہ کیوں کیا تھا, موٹیویٹ کیوں کیا تھا؟ بیسکلی جو ہے نا گیری وی نے پہلے سے ہی خود انویسٹمنٹ کی تھی, ساتھ ان لوگوں کی انویسٹمنٹ کر کے بیسکلی ہائپ کریٹ کر کے بہت بڑا پمپ کیا تھا جس کے تھرو ان ساروں نے ارننگ کی تھی. تو گیری وی کا اگر آپ کو پتا ہو تو وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے. اسنیپ چیٹ ہو گیا, ٹویٹر میں بھی آئی تھنک اس کی انویسٹمنٹ تھی, اوبر وغیرہ میں. تو وہ ہی از اہیڈ آف ٹائم. اگر آپ انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ مائنڈیڈ ہیں, گیری وی کو فالو کریں. لائک جو آج سے 2 سال بعد آپ کو پروجیکٹ انویسٹمنٹ دے گا, گیری وی اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ایجوکیٹ کرے گا اور اس میں پہلے انویسٹمنٹ کر لے گا, سو دیٹ اس کو فائدہ خود بھی ہو اور اس کے فالوورس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. عمر بھائی یہ بتائیں کہ آپ فالو کر رہے ہیں آج کل گیری وی کو, کون سے اچھے پروجیکٹس آنے والے ہیں؟ میں نے لیٹلی فالو کرنا چھوڑا ہوا ہے کیونکہ کام کے اندر بہت بزی ہوا ہوں. سوشل میڈیا آلموسٹ آؤٹ ہے, 16 to 18 آورس کا ورکنگ آور چل رہا ہے, تو میں سوشل میڈیا یوز نہیں کر پا رہا. مطلب اس کا فیوچر کافی برائٹ ہے NFTs کا, بہت. ابھی ایٹ لیسٹ آپ کہہ لیں کہ 5 سے 10 سال کہیں پہ نہیں جاتا. جب تک جب تک جو ہے نا ہمارا چل رہا ہے نا کرپٹو کا سین, تب تک تو NFT ایگزسٹ کرے گا. ایک مووی تھی ریڈی پلیئر ون, اگر کسی نے NFT کو سمجھنا ہو یا کرپٹو کو سمجھنا ہو وہ مووی دیکھیں. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ کو اس چیز کی نظر آئے گی, VR ورڈ کے اوپر یہ کس طرح چیز یوز ہوگی. تو وہ کافی کلیئر پکچر ایک عام بندے کو بھی وہ شو کرے گا. انٹرسٹنگ. تھینک یو فیصل بھائی فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو عمر فار یور ویلیوبل انسائٹس ایز ویل. جو لوگ آپ کو آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, پروجیکٹ کروانا چاہتے ہیں یا آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں, تو ویئر دے کین فائنڈ یو؟ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, اس پہ مجھے کس نام سے ہے؟ فیصل چودھری کے نام. فیصل چودھری کے نام سے. میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. اور میرا فیس بک ID ہے, اس پہ مجھے ایکٹیو ہوتے ہیں فیس بک پر. جی ایکٹیو ہوتا ہے. بس زبردست. تھینک یو ویری مچ فیصل بھائی ونس اگین آپ کے ٹائم کا, اینڈ عمر بھائی فار یو ایز ویل. ایز یوزول آپ کو مزہ آیا ہوگا. میں تو یہ کنورسیشن بہت انجوائے کی فیصل بھائی کے, بلکہ میں عمر بھائی کے بھی جو سوشلز ہیں نا اور ان کا یوٹیوب چینل وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اینڈ اف یو آر NFT لور اور چاہتے ہیں کہ اس میں کام کریں, اس کو صحیح معنوں میں سیکھیں اور اسکیم نہ ہو, نہ آپ اسکیم کریں کسی کے ساتھ, تو میک شیور کہ آپ ان کو فالو کریں, میسج کریں فیس بک پر اور ان کا یوٹیوب چینل فالو کریں. اینڈ ایز یوزول لائک دس ویڈیو اینڈ شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈز اینڈ سبسکرائب ٹو اور یوٹیوب چینل ایز ویل. تھینک یو.